बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है। और इस मुहिम बहस में जहाँ बहुत सारी बहसों पर जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मरबूत है हम गुफ्तगू करते हैं। और आज की बहस इंशाअल्लाह मज़हब शिया में पैदा होने वाले इंतशार, चूँकि ज़ाहिर है ग़ैबत कुबरा का दौर है, तो इस दौर में जहाँ और बहुत सारे मुश्किलात, फसादात, बेदीनी और वो काम जो कि अल्लाह के मोरद पसंद नहीं है, अल्लाह के नापसंदीदा काम, वो कसरत से हो रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो साजिशें हैं मज़हब शिया के लिए, वो भी अपनी जगह पे हमारे लिए एक चैलेंज है। और बाज़ सिलसिला ये है कि जहाँ लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ उलमा कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे जो मज़ाहिब है उनके साथ सुलह की जा सके, बल्कि सुलह से मुराद यही है कि इत्तेहाद उनके साथ की जा सके। तो ये एक अच्छा इक़दाम है। और मैं ये कहूँगा कि सब जो इस्लामी फ़िरक़ है उनको तो करना ही करना चाहिए। हमें तो दूसरे लोगों के साथ भी एक अच्छी रवादारी और एक अच्छी भाईचारे का सलूक करना चाहिए। दूसरे जो हमारे लोग हैं, यानी इसमें मज़हब की कोई क़ैद ही नहीं, कोई भी इंसान है जो कि एक अमन पसंद इंसान है, यकीनन उनकी गमी खुशी में शिरकत करना, उनकी बीमार की इयादत करना, उनकी दूसरे मदद करना, ये सब के सब चीज़ें जो है वो हमें मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने ही सिखाए हैं। यानी यहाँ देखा जाए तो हत्ता कुरान में यहाँ तक हुआ है कि वह युतइमु तआमन अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, यानी लोगों को इत्आम करो। युतइमु जो असीर है, जो यतीम है, अला हुब्बिही यतीमा व असीरा, यानी जो यतीम है, जो असीर है, उनको भी ताम करो। यानी खूब असीर कौन लोग होते हैं? असीर की एक ख़ास तफसीर जो है, असीर वही लोग होते हैं जो मुसलमानों के साथ जंग करके, यानी ख़ुद रसूलुल्लाह के साथ जंग करके वो उनको कैदी बना दिया गया हो, असीर किया गया हो। कुरान में फरमाते हैं कि उनको भी इत्आम किया करो। यानी हत्ता यहाँ तक जो है वो बात दकीक है कि इंसान जो है वो उन लोगों को भी इत्आम करें कि जो रसूलुल्लाह के साथ जंग कर चुके हैं, असीर हो चुके हैं, जंग करके असीर हो चुके हैं। उनको जेल में डाल दिया गया है, कैद कर लिया गया है, ज़ंदान में डाल दिया गया है। उनको भी ताम करने का, यानी उनको भी आप खाना खिलाओ। कुरान में ये है, इस्लाम भी यही है। और ख़ुद वो मशहूर व मारूफ़ वाक़या जहाँ इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम एक सहरा में सफ़र फरमा रहे थे, तो वहाँ देखा कि एक शख्स जो है वो शिद्दत प्यास की वजह से वहाँ पर पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। तो वो शख्स जो है नहायत ही मुश्किल हालात में, तो वो पानी मांग रहा था। उन्होंने कहा मुझे पानी दो। तो इमाम ने फरमाया कि इनको पानी दीजिए। तो कुछ असहाब इमाम के साथ थे, उन्होंने कहा कि यब्ना रसूलुल्लाह, ये यहूदी है, यहूद है। तो उन्होंने कहा अगर यहूद भी है तो इस हालत में यहूदी को भी पानी दो। तो उनको पानी पिलाया गया। और ये हालात, तो सिलसिला ये है कि हमारे यहाँ तो सिला रहमी का एक ख़ास तसव्वुर है और सिला रहमी यकीनन ज़रूरी है। लेकिन जहाँ हम दूसरे लोगों के साथ जो इत्तेहाद का सिलसिला है, जैसे हम अर्ज़ कर चुके हैं कि जो दूसरे इस्लामी फ़िरक़ है या उसके अलावा इंसान है, दूसरे मज़ाहिब है जिनको यकीनन हम नहीं मानते। यानी अगर एक शख्स जो है मुसलमान है तो यकीनन वो उन मज़ाहिब को कबूल नहीं कर रहा, और बरक्स भी ऐसी है कि वो भी इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे। लेकिन जो इंसानियत का एक दर्स है वो अहले बैत ने दिया। उन्होंने अहले बैत ने कतई तौर पे ये नहीं कहा कि आप जाके किसी के ऊपर ज़बरदस्ती अपनी दीन को मुसल्लत कर दो। और ये ख़ुद रसूलुल्लाह का भी यही सिलसिला रहा कि रसूलुल्लाह के दौर में भी ख़ुद मदीना में लोग
ایسے لوگ موجود تھے کہ جو رسول اللہ کی نبوت کے قائل نہیں تھے، کافر تھے، جن کو ہم اپنی زبان میں کافر کہتے ہیں، یعنی دوسرے دین سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ وہ آئین الہی اور آئین رسول اللہ کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن رسول اللہ نے ان کے ساتھ کوئی سختی کا سلوک نہیں کیا، بلکہ ان کو رہنے دیا کہ یہ یہیں پہ رہے، ان کو بے گھر نہیں کر دیا گیا، ان کو وہاں سے بدر نہیں کیا گیا، ان کے اوپر کوئی اور مصیبت نہیں لائی گئی، بلکہ اور تو اور ان کی عزت، ناموس، جان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ یہی ہے ہمارے پاس۔ لیکن جہاں ہم دوسروں کے لیے اپنے دل کو نرم کر سکتے ہیں، تو خود ہمارے جو اپنے لوگ ہیں، جہاں کوئی بعید نہیں ہے کہ دشمنان اہل بیت ہی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مذہب حقہ کے درمیان، کہ آپس میں بکھر جائے، تو ہمیں ان لوگوں کی جس طریقے سے سازشیں ہیں اور جو بھی یہ کر رہے ہیں، بالکل میں کسی ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ کسی خاص ایک چیز کی طرف یا ایک خاص پوائنٹ کی طرف یا کسی ایک خاص شخصیت کی طرف میں اشارہ کروں۔ کوئی شخصیت مہم نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک ایسا سلسلہ کرے کہ ہم آپس میں ایک اچھا برتاؤ کر سکے اور آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہ سکے۔ تو یہ جو ہے ہمارا اولین فریضہ ہے کہ ہم خود جو ہے وہ جو سازشیں ہو رہی ہے مذہب حقہ کے درمیان یا کوئی کرا رہا ہے، مثلا ایک شخص کو لایا جا رہا ہے کہ جو ذات خود جو ہے ان کو یا مالی لالچ دے کے یا جس طریقے سے بھی ہے، کوئی بھی ہے، یا ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بھی ہے وہ خدا جانے، لیکن ایسے اگر کوئی شخص آپ کے خود مذہب شیعہ میں آگے وہ انتشار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یقیناً ان کو ایسے اشخاص کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اور اگر ہم دوسروں کے لیے دل کو نرم کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے دین کے مخالف ہے، مکمل مخالف ہے، لیکن ان کے لیے اگر ہم دل کو نرم کر سکتے ہیں تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی صلہ رحمی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اور یہ خاص جہاں پر عقیدہ ایک ہے، جہاں پہ ہم ولایت امیر المومنین علیہ السلام اپنے دل میں رکھتے ہیں، جہاں ہم ہمارے پاس جو سلسلہ ہے، سلسلہ احادیث جہاں سے ہم حدیث لے رہے ہیں وہ بھی ایک ہے، جہاں ہم امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہے، تو پھر بہت ساری قدورتیں تو یہی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں بھی ہوتی ہے کہ لوگ ذاتیات کو جو ہے وہ ذاتیات کی بیس پہ جو ہے مذہب کو ڈھال بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اس دور میں چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دور نہایت ہی پرشوب دور ہے، اور وقت کے امام کی غیبت جو ہے وہ ایک خاص امتحان ہے مومنین کے لیے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو اگر دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، جہاں اسلام نے ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے رواداری کے ساتھ اور ایک اچھے اس میں جو ہے رہنے کی تلقین فرمائی ہے کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں بنانا چاہیے اور امن کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، تو جو ہمارے اپنے مومنین ہیں بے شک ان کے تھوڑے بہت اعتقادات آپس میں، دو شخص بھی ہوں گے، دو بھائی بھی ہوں گے، ان کی بھی اعتقادات میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو کچھ جو ہے فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ آپس میں مشکلات پیدا کریں۔ یہاں پر انشاءاللہ العزیز پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے، اور یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور دعائے امام زمان علیہ السلام کو سماعت کرتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول
طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين. اس وقت آپ دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کو سماعت فرما رہے تھے اور بڑی ہی انسان کی یقیناً یہی تمنا ہے اور یہی ہر مومن کی دل کی آواز ہے. تو پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب لکھنؤ ہندوستان سے موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز قبلہ کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے اور انشاءاللہ قبلہ کی رائے اور علم معلومات سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود آپ نے یہ وقت مومنین کے لیے وقف فرمایا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. نہیں، ہمارے لیے بھی سعادت ہے آپ سب کی خدمت کرنا. سلامت رہے قبلہ. میں وقت کو ضائع کیے بغیر قبلہ آپ کی خدمت عالیہ میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا. اور ابھی پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں جہاں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ مذہب شیعہ میں بھی اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے. تو میں اسی عنوان سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ شیعہ مذہب میں بعض لوگ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں اگر ایک وضاحت ہو جائے. ہم تو ہمیشہ سے الحمدللہ اس بات کے قائل رہے ہیں جی کہ اتحاد بین المسلمین کے بجائے پہلے اتحاد بین المومنین پہ کوشش کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اگر ہم آپس میں متحد نہیں ہوئے مومنین
جی تو یہ زیادہ خطرناک ہے کہ اپنے گھر ہی میں اندھیرا ہے ہمارے، جی تو ہم دوسروں سے کیا ہاتھ ملا پائیں گے؟ یقیناً. فوراً یہ اعتراض اٹھ جائے گا کہ آپ ہم سے ہاتھ کیا ملائیں گے جی جب خود ہی آپ متحد نہیں ہیں. جی آپ کے وہ کوئی کسی مولانا کو مان رہا ہے تو کوئی کسی مولانا کو مان رہا ہے، کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے، جی کوئی عقائد کی مخالفت کر رہا ہے تو کوئی عمل کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. جی تو اسی میں ہم الجھے ہوئے ہیں. تو جی ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے بجائے جی اتحاد بین المومنین کے اوپر سیمینار ہوں، کانفرنسز ہوں بے شک. اور چھوٹی چھوٹی میٹنگیں ہوں کہ ہم آپس میں متحد ہوں. جی اور یہ سلسلہ اپنے شہر سے مثلا شروع کرنا چاہیے. ہمارا جیسے لکھنؤ شہر ہے جی جی تو ہم لکھنؤ کے علماء کو آپس میں ایک اسٹیج پہ بیٹھائیں اور ایک اسٹیج پہ بیٹھا کے آپسی نظریات، اب ظاہر ہے کہ صحیح. نظریے تو کبھی کبھی مختلف ہو سکتے ہیں جی بالکل. لیکن امامت کے اوپر نظریہ تو مختلف نہیں ہو سکتا، جی بالکل. رسالت کے اوپر نظریہ مختلف تو نہیں ہو سکتا، یقیناً. توحید کے اوپر نظریہ الگ نہیں ہو سکتا، بالکل قیامت کے اوپر نظریہ الگ تو نہیں ہو سکتا. بالکل. یہی ہماری بنیاد ہے توحید، یعنی اصول دین، صحیح. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یہ 5 چیزیں ہی ہیں کہ جو ہمیں ایک پلیٹ فارم پر لا کے رکھ سکتی ہیں اور ہمارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. اور جی اس میں صبر بھی کرنا ہوگا، صحیح کیونکہ صحیح. دیکھیے کچھ بھی ہو جی کہیں نہ کہیں کچھ تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جی کہ جس سے ذہن پریشان ہو جاتا ہے اور غصہ آتا ہے. بالکل. تو اس پہ بھی ہمیں کنٹرول بھی کرنا پڑے گا، ورنہ اگر ہم غصہ باقی رکھیں گے اور صبر نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہم میں اگر نہیں ہوگی جی تو بھی اتحاد ممکن نہیں ہوگا. جی بالکل. تو ہمیں یقیناً. پہلی یہ کرنا چاہیے کہ اس کو ہم اپنے گھر سے شروع کریں. صحیح. گھر میں مثلا 2 بھائی 3 بھائی ہیں تو یہ آپس میں یہ متحد ہو جائیں چونکہ تینوں مومن ہیں، جی ان میں اختلاف نہ ہو. پھر ہم بالکل. محلے میں آئیں، پھر محلے میں ہم لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، ان لوگوں کو ملائیں اپنے سے. اس طرح سے دھیرے دھیرے آگے بڑھیں، دوسرے محلوں میں جائیں، یہاں صحیح. تک کہ پورے شہر کی فضا ہم ہموار کر سکتے ہیں. بے شک. اور اس میں کوئی دقت کی بات بھی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہو پائے گا، یہ بڑا مسئلہ ہے، جی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب جاتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. قبلہ بہت ہی مہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ ظاہر ہے کہ اتفاق بین المسلمین کے بجائے سب سے پہلے جو ہے اتفاق بین المومنین ہونا چاہیے. تو میں اسی عنوان سے بھی ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اتفاق بین المومنین ہے اور انشاءاللہ العزیز کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے، تو یہ امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے کیا ایک مقدمہ اور ایک زمینہ سازی ثابت ہو سکتی ہے؟ اس پر بھی اگر ایک گفتگو ہو جائے. بالکل بالکل، امام تو یہی چاہتے ہیں جی کہ مومن متحد رہیں. امام صحیح. کا تو منشا ہے، یہ امام کا اصل ہدف بھی یہی ہے جی کہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں وہ اختلاف کا شکار نہ ہوں. کیونکہ یقیناً. آج ہمارے یہاں ملنگیت، اخباریت اور کیا کیا چیزیں جی لائی بالکل. جا رہی ہیں، جی ہے نا. بالکل. جس طرح سے شروع میں مسلمانوں میں قادیانیت اور مرزائیت اور یہ ساری چیزیں آئیں، صحیح. اب وہ دھیرے دھیرے ہماری طرف بڑھ رہی ہیں، اس صورت میں اخباریت کی صورت میں، ملنگیت کی صورت میں. بالکل. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بنام علی اختلاف ہو رہا ہے، جی جی بے شک. یہ ہوتی بالکل. ہے نا. بنام علی، بھائی ملنگی بھی علی کو پکار رہا ہے، اخباری بھی علی کو پکار رہا ہے، جی ہم لوگ بھی علی کو پکار رہے ہیں جو مرزیت کے قائل ہیں. جی بالکل. تو مگر اختلاف مولا کائنات کے نام پر اختلاف ہو، یہ بہرحال کسی کو بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے، جی بالکل. ہے نا. صحیح. اور ہم اس سلسلے میں کوشش کریں کہ ہم اخباری وغیرہ کچھ دیکھی کچھ ہے نہیں. جی جی اخباری اگر ہوتا تو اخباری کو تو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. جی بالکل. بالکل. اخباری کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث سے واقف ہو اور عربی کے معنوں پر اس کی بڑی نظر ہو، جی بالکل. ہے نا. بالکل. تبھی تو حدیث کو سمجھ سکتا ہے اور خبر کی بنیادوں کو، ضعیف ہے کہ قوی ہے کہ جی صحیح ہے کہ حسن ہے کہ مرسل ہے، جی تو اسی کے بعد اس کے اوپر عمل کرتا ہے. تو بالکل. اس کا علم روایت کے اوپر بھی عبور ہو، علم جی درایت پہ بھی عبور ہو، تو ہم اس یقیناً. کو اخباری مانیں گے.
ورنہ یہ کیا، یہ تو تقلید ہو گئی. جی جی یہ جو اخبار بالکل ہیں جی یہ تو کسی اور کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ تو جی مقلد ہو گئے. اب یہ بالکل ایسی تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، صحیح بات بالکل ہے بالکل نا. بالکل اور اچھا، اب ملنگ بالکل الگ جا رہے ہیں. جی جی ان کا یہ ہے کہ بس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، بس نہ عبادتیں نہ قرآن، کچھ نہیں، بس علی علی علی. بھائی ہم بھی مولائے کائنات کو مانتے ہیں. الحمدللہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت ہمارے رگ و خون میں پیوست ہے. بالکل ہم لوگوں سے بہتر کون جانے گا. ہم لوگ فضائل پڑھتے ہیں ڈیپلی، ہم مطالعہ اور اسٹڈی کرتے ہیں مولائے کائنات کے فضائل کے سلسلے میں. اپنی مجالس میں بھی لوگوں کو فضائل مولائے کائنات سے روشناس کراتے ہیں. جی تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو زمینہ ہم فراہم کریں گے اپنے امام کے لیے، تو جی یہ کوشش جو ہم کریں گے اس میں اللہ کی مدد بھی ہوگی، بے شک کیونکہ امام زمانہ صلاۃ والسلام کو بھی ایک اچھی فوج کی ضرورت ہے جی بالکل بالکل ہے نا. بے اچھی شک فوج، اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں جب کوئی بھی چیز ہوتی ہے مجلس وغیرہ کے بعد، کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور الہی ہم آمین لوگوں کو ان کے سپاہیوں میں جی شمار کرے. الہی آمین بے شک اب ہم سپاہی اگر بننا ہے تو پھر کیا ہم اس طرح سے بنیں گے کہ ہم اپنے بھائی کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم صحیح اپنے دوست کو برا کہہ رہے ہیں، ایک مومن کو ہم برا کہہ رہے ہیں؟ تو بالکل اس طرح سے تو ہم سپاہی مولا کے نہیں بن پائیں گے. یقیناً تو ہمیں اپنے دوست سے بھی اتحاد کرنا ہے، اپنے بھائی سے بھی اتحاد کرنا ہے، کیونکہ ہمارا بھائی بھی مومن ہے، ہمارا دوست بھی مومن ہے، ہمارا پڑوسی بھی مومن ہے. بالکل لہذا ہم جب مومن کو لے کے ساتھ چلیں گے جی تو ہماری اپنے آپ ایک فوج بنے گی. بے اور شک وہ فوج ہم کی خدمت جو ہے ہم اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کریں گے جی کہ مولا ہم گناہ گار ہی، مگر ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. جی بے شک جی قبلہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو آمادگی ہے یقیناً اتحاد. لیکن ایک طرف سے جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ بہت سارے فرقے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جنم لے رہی ہے یا لے چکی ہے، یا ان کو بہرحال سپورٹ کرنے والے کچھ لوگ ہیں. تو ہماری جو جدید نسل ہے یقیناً وہ بھی اسے متاثر ہو سکتی ہے معاشرے میں. تو اگلا سوال میں اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے جو ہماری جدید نسل ہیں، بچے ہیں، اس فساد سے ان کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اس پر بھی اگر ایک گفتگو کر لیں آپ. دیکھیے وہ چونکہ ذہن جو ہوتا ہے ان لوگوں کا جی سادہ ورق ہوتا جی جی بالکل ہے نا. ان کا دماغ بالکل سادے ورق کی طرح ہوتا ہے. جی جو بھی آپ نقش اس پہ لکھ دیں گے وہی ابھر جائے گا، بالکل ہے نا، صحیح نوجوانوں کی. جی لہذا ہمیں ان نوجوانوں کے کلاسز چھوٹے چھوٹے رکھنا چاہیے جی عقائد کے سلسلے میں، کہ مسجدوں میں بیٹھ کے یا کسی امام باڑے میں ہم نوجوان نسل کے بچوں کو 15 سال سے لے کے 22 سال 21 سال کے بچوں کو بلائیں جی اور ان کو یہ چیزیں ہم سمجھائیں کہ صحیح دیکھو بیٹا یہ مذہب ہے، اس طرح سے مرجع ہوتا ہے، جی اس طرح سے تقلید ہوتی ہے، اماموں کو مانو یہ عقیدہ ہے جی اور یہ تقلید ہے. اس بالکل طرح سے ہم چھوٹی چھوٹی یعنی ایک مدرسہ ٹائپ کا نام بھی صحیح، تو صحیح کم سے کم سنڈے کو جو ہمارے یہاں چھٹی ہوتی ہے یا سیٹرڈے کو ہم ان بچوں کو بلائیں. جی اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. بالکل اس کے لیے کوئی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں سے فنڈ کا انتظام کریں جی جی یا ہم فنڈ کریں. ہاں بالکل ایک آدھے گھنٹے کے لیے ان کو بلائیں جی اور ان کو اپنی بات ان کو بتا دیں کہ جو ایمان کو مستحکم کرنے والی ہو. پھر ان صحیح سے آدھے گھنٹے ان سے کہیں کہ بیٹا تم لوگ کوشچنس کرو، جی سوالات کرو جی اور ہم اس کے تمہیں صحیح جواب دیں. تم بھٹکو نہیں، تم ادھر ادھر نہ جاؤ. صحیح تو یہ کام آسان ہے اور یہ ہو سکتا ہے اگر یہ پیغام کی صورت میں لوگوں تک بات پہنچے جی تو وہ اپنے اپنے ایریوں میں اپنے اپنے گھروں میں 10-12 لڑکوں کو بلا کے اس طرح کا درس دے سکتے ہیں. جی صحیح. اگلا سوال قبلہ، میں چونکہ پروگرام بھی معرفت کے عنوان سے ہیں تو میں ایک سوال اس عنوان سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور پھر امام زمان علیہ السلام کی ظہور کے لیے آمادگی کیسے کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے ایک معرفت جو ہے، معرفت کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد آمادگی ظہور، اس پر بھی اگر ایک گفتگو ہو جائے. بھئی میں نے شروع ہی میں عرض کیا تھا جی جی کہ توحید میں جو چوتھی شق ہے صحیح وہ امامت ہے جی نا. بے شک
بالکل تو ہم اصول دین ظاہر ہے کہ ہمارے مذہب میں ہے، اصول دین اور فروع دین، اسی کے اوپر پورے مذہب کا دار و مدار ہے، بالکل عقیدہ اور عمل۔ بالکل تو چوتھی منزل پہ امامت ہے، صحیح امامت کے بعد قیامت ہے، اور امامت سے پہلے رسالت ہے۔ جی تو امامت ظاہر ہے کہ جب توحید اس میں شامل ہے ہمارے جی اصل مذہب میں، صحیح اصل عقیدے میں، بالکل تو اب امامت سے مراد، اب امامت، اب پہلے امام سے لے کے آخری امام تک، جی ظاہر ہے کہ پہلے امام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، دوسرے امام کے بارے میں جانتے ہیں، تیسرے امام کے بارے میں تاریخوں میں ملتا ہے، صحیح مجالس میں بھی بہت زیادہ بیان ہوتا ہے۔ جی تو اب ہمارے اس وقت کے امام جو ہماری ہر ادا سے واقف ہیں، جی ہر عمل سے واقف ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کی معرفت تو ضروری ہے۔ جی بے شک بغیر معرفت کے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، یعنی ہم ان سے اپنی بات کہہ ہی نہیں سکتے ہیں یقیناً جب تک ان کی معرفت نہیں ہوگی۔ بالکل تو ہم اپنی جو مشکلات ہم پر آتی ہیں ہم کیسے کہیں گے؟ جیسا کہ میں نے شاید کبھی کہا ہے کسی انٹرویو میں جی جی کہ راستہ چلتے ہوئے مثلا ہم گئے کسی مارکیٹ میں، صحیح اور مارکیٹ میں ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ جی اب پیسے جب ختم ہو گئے تو اب ہمیں وہاں سے سامان تو میں نے لے لیا، کرائے کے پیسے نہیں ہیں کہ صحیح ہم اس ایریا مارکیٹ سے اپنے گھر آئیں۔ جی جی تو اب ہم ہر ایک سے تو نہیں مانگیں گے، روڈ کے اوپر تو چلنے والے بہت سے ہیں، جی تو ہم تلاشیں کہ ہمارا کوئی بھائی مل جائے، جی ہمارا کوئی بالکل دوست مل جائے، ہمارا کوئی چچا رشتہ دار مل جائے، یقیناً کزن مل جائے، تو جو ہمارا اپنا ہوگا اسی سے بھیا ایک 10 روپے دے دو، یہ ہم کرایہ کرنا ہے، گھر چل کے تمہیں دے دیں گے۔ جی بالکل یہ بتائیے، انجان آدمی سے تو نہیں کہیں گے نا، جی نہیں نہیں جس کی ماں ہوگی اسی سے ہم مطالبہ کریں گے۔ تو صحیح اسی طرح سے اگر ہمیں امام زمانہ کی معرفت نہیں ہوگی جی تو ہم کسی چیز کا مطالبہ کیسے کر پائیں گے؟ جی بے شک بے شک تو ہم بالکل ضروری ہے کہ ہم اپنی مشکلات کے حل کے لیے اور اپنی مصیبتیں دور کرنے کے لیے اور اپنے کو دین حقیقی پہ لانے کے لیے توفیق کی دعا، یا مثلا ہم عبادت نہیں کرتے اس کی توفیق مانگیں، ہمارے خاندانوں میں اتحاد باقی رہے، جی مومنین میں اتحاد باقی رہے، اس کی دعا کے لیے ہمیں امام زمانہ کی معرفت بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے مذہب کی اساس بھی ہے بالکل کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جی اچھا، بالکل لوگ جہالت کہہ دیتے ہیں، جی جہالت و جاہلیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صحیح جہالت میں انجان ہونا جی کسی چیز سے، بالکل جاہلیت یعنی وہ زمانہ کہ جس میں کوئی اللہ کا پیغام دینے والا نہ ہو۔ اسی اللہ لیے حضرت عیسیٰ سے اللہ لے کے پیغمبر اکرم کے درمیان کا جو زمانہ ہے جی جی اس کو ایام جاہلیت کہتے ہیں، کوئی اللہ کا نبی نہیں تھا اس کے اندر، اللہ اللہ ہے نا؟ صحیح تو یعنی ایک عجیب زمانہ، ایک ظلمت کا زمانہ۔ جی تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ لفظ جہالت بہت ہلکا لفظ بول دیتے ہیں لوگ، جی بالکل جہالت کی موت نہیں ہوتی، جاہلیت کی موت۔ اللہ اللہ بالکل جی، بالکل میں کسی قبلہ مسئلے سے جی جی ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے، جی جی بسم لیکن اللہ جاہلیت یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جی بالکل 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 بہت ہی خوبصورتی سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیے، سب سے بڑی تو یہ چیز ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیغام دیں کہ دعائے توسل صحیح جو ہے وہ مومنین، جو چھوٹی مطلب بہت زیادہ دیر نہیں، اگر عادی ہو جائے آدمی تو 5-7 منٹ میں یہ دعائے توسل ختم ہو جاتی ہے۔ جی بالکل ویسے تو منگل پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہر روز ہم اپنے ہر امام کو یاد کریں صحیح اور توسل کریں ان سے، جی وتوسلنا بک الی اللہ کہہ کے، یعنی اس طرح سے سارے اماموں کا نام لے کے، جی ان کے القابات لے کے، اور خاص طور سے آخر میں ہمارے امام ہیں اور یا وجیًا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، جی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو پہلا آپ نے سوال کیا تھا اتحاد بین المومنین، تو جی وہ جی بھی ہو جائے گا، جی ہے نا؟ بالکل اسی کے ذریعے سے، اسی کے ساتھ ہم دعا مانگیں۔ جب ہم 14 معصومین کو صحیح اپنے دعاؤں کا وسیلہ اس طرح سے قرار دیں گے، ایک ہوتا ہے کہ پروردگار 14 معصومین کا واسطہ، جی لیکن اگر ہم دعائے توسل پڑھ کے مانگیں گے تو صحیح شاید اس میں 4 چاند ہو جائیں گے۔ بالکل تو میرے مولا ہماری ہر مشکل کو
جو اس وقت کی سب سے بڑی مشکل ہے جی وہ یہی مشکل ہے کہ ہم میں اتحاد جو ہے پارا پارا ہو رہا ہے جی بالکل مومنین میں. اس بالکل کی ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے. تو دعائے توسل کا ورد شیعہ اگر کر لیں جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری کامیابیاں ان کے قدم چومنے لگے گی. صحیح صحیح. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت میں بھی میں کوشش کرتا رہوں گا کہ انشاءاللہ مومنین کے لیے آپ سے وقت لیتے رہے اور اسی طریقے سے اس فیض عظیم سے انشاءاللہ العزیز فیض یاب ہوتے رہیں. آپ سے التماس دعا کرتے ہیں اور کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں. ہاں ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا اور توفیقات میں اضافے کی دعا. الہی پروردگار آمین. آپ سب کو سلامت رکھے. الہی بہترین آمین. خدمت آپ انجام دے رہے ہیں. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. الہی آمین. اور بہت چاہ رہا ہے دعا کیجیے گا کہ مولا اس نوکر کو بھی جلد سے جلد اپنی زیارت کروائیں. بہت دل تڑپ رہا ہے. الہی آمین. الہی آمین. انشاءاللہ مولا آپ کو جلد طلب فرمائیں گے. آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں. ہمارے لیے خصوصی دعا کیجیے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. شکریہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب لکھنؤ سے. بڑی خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی کہ یقیناً جہاں اتفاق بین المسلمین کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ اتفاق بین المومنین کی جا سکے. اور یہ ایک مہم نقطہ ہے اور انہوں نے جو نسخہ بتایا وہ دعائے توسل کا نسخہ بتایا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا نسخہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آپس میں ان چیزوں کو جو ہے وہ ملحوظ خاص رکھے اور آگے بڑھا سکے. البتہ یہاں جو انہوں نے ایک اور بڑے مہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ کچھ کم پڑھے لکھے لوگ وہ آگے انہوں نے باقاعدگی سے جیسے سلسلہ شروع کر لیا ہے. اور بے شک دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کا عقیدہ ہے. یہاں میں ایک چیز بتانا چاہوں گا. ایک انسان کا ہے عقیدہ. وہ آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ رہا. وہ آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ آپ کو گالی دیتا ہے, نہ گلوچ کرتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. وہ اپنا اس کا ایک عقیدہ ہے. تو اب یہ عقیدہ جو اس کا ہے, یہ عقیدہ جو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, آپ کا حق نہیں پہنچتا کہ آپ جا کے اس کو پکڑ لیں. عقیدے کے بیس پہ نہیں پکڑ سکتے. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے خلاف کوئی گفتگو کرنا شروع کر دے اور تبلیغات کرنا شروع کر دے اور لوگوں کو کہنا شروع کر دے تو پھر تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ کریں. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے ہمارے معاشرے میں یا ایک گروہ ہے مختصراً جو خود اپنے ہی سلسلے میں وہ اپنے ہی کچھ لوگ ہیں جو اپنا عقیدہ رکھ رہے ہیں, تو اس سے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. یقیناً اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تعلق وہاں بنے گا جب یہ شخص جو ہے وہ مفسد بن رہا ہے. وہ آپ کے جوانوں کے لیے کو گمراہ کر رہا ہے یا کوئی دوسرے ایسے اقدامات کر رہا ہے کہ جو یقیناً اچھے اقدامات نہیں ہیں. تو پھر اس بندے کو یقیناً اس شخص سے جو ہے وہ حساب کتاب اس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. تو جہاں یہ سلسلہ ہے, کچھ جو فرقوں کی وجود ہے یا فرقے جو بن رہے ہیں یا جو پہلے سے تھے ابھی کچھ زیادہ ہی یہ ہو چکے ہیں, تو یہ یقیناً ان فرقوں کو اور اس قسم کے جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ کے جو اصیل شیعہ کے اعتقادات ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو خطرناک ہے. اور اصیل اعتقادات جو مذہب شیعہ کے ہے وہ یقیناً ہمارے کتب اربعہ کے درمیان کتب اربعہ میں موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو وسائل الشیعہ جیسی کتاب موجود ہے, ہمارے پاس مستدرک الوسائل جیسی کتاب موجود ہے, اور ہمارے پاس جہاں کتاب شریف بہار موجود ہے. تو ہم لوگوں کو وہیں سے ہی اپنے عقیدے لینے چاہیے. یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہو جائے, میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں مثلا ایسے کہتا ہوں. آپ کا کوئی عقیدے کا کوئی ویلیو کسی کی نہیں ہے. تو یہ ہم لوگوں کو ہوش کرنا چاہیے, عوام کو, کہ جہاں اس کا وہ کہہ رہا ہے میرا عقیدہ یہ ہے, تو تیرے عقیدے کا تو کچھ بھی اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا. ویلیو تو وہاں ہوگی جہاں آپ کتاب سے کوئی حوالہ ہو تو جا کے دکھا دیجیے گا, اور وہ بھی کوئی معتبر کتاب سے, نہ یہ کہ کسی ایسی کتاب سے کہ جہاں وہ کتاب بھی کسی نے نہ دی گئی ہو.
ऐसी भी है कि जहाँ कुछ ऐसी किताबों का भी लोग हवाला देते हैं कि जहाँ ये सोशल मीडिया पे खुसूसन आप देख रहे होंगे कि जहाँ ऐसी किताबों के हवाले दिए होते हैं जो वो किताब जो है किसी ने देखी है ना, उसके किसी उसका जो बहरहाल वो कई तरीके से या तो उनका मुसन्निफ भी गैर मुशख्खस है, अगर गैर मुशख्खस भी नहीं है तो जो जिसके साथ मंसूब कर रहे हैं वो जाके आप कुमुल मुक़द्दसा में घूमते रहें, नजफ़ अशरफ में घूमते रहें, वो आपको नहीं मिलती। तो इन सब चैलेंजेस का हमें मुकाबला करना है। यहाँ पर हदीस इमाम ज़मानी को इंशाल्लाह उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं और ब्रेक लेते हैं। इस वक्त आप हदीस इमाम ज़मानी मासूम अलैहिस्सलाम की कलाम को देख रहे थे और मुताला फरमा रहे थे। यकीनन जहाँ इंतज़ार की बात होती है तो इंतज़ार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में बहुत सारे अहादीस मौजूद है और हर इमाम से मौजूद है। हर मासूम ने इंतज़ार की एक ख़ास फ़जीलत बयान की है। तो इससे यही होता है कि ज़ाहिर है जो ग़ैबत कुबरा है और ग़ैबत कुबरा में जहाँ इंतज़ार का सिलसिला है तो हम इंतज़ार को पहले भी आपकी खिदमत में बयान कर चुके हैं कि ये एक एहतमाम होता है, एक माशरे की इस्लाह होती है, अपने वजूद की इस्लाह होती है। तो जब ये चीज़ें हैं तो उसी को ही असल इंतज़ार और मुंतज़िर उसी शख्स को कहते हैं कि जो इस किस्म के ख़िदमात और इस किस्म के काम जो है वो अंजाम दे रहा है। सबसे पहले अपने वजूद की सफाई है और फिर जाके माशरे की इस्लाह। तो ये सब चीज़ें हैं। और इससे पहले जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला था वो उन चैलेंजेस के बारे में था कि जो मज़हब शिया के असील एतक़ादात को ग़ैबत कुबरा के दौर में, चूँकि ये बड़ा सख्त दौर है, इसमें चैलेंज करते हैं और अपने आप को बज़ाहिर मोमिन कह के, मोमिन अपने आप को बता के वो जाके लोगों के मज़हब शिया के असल जो असील एतक़ादात है उनको चैलेंज करते हैं। और इन लोगों के कुछ हामी भी है, अपने आप को बड़ा मौलाई साबित करके कि मैं बड़ा मौलाई हूँ और मैं बड़ा अहले बैत के मारिफ को जानने वाला हूँ, बाल भी बढ़ा के, थोड़े से बाल बना के और इसी तरीके से दाढ़ी को भी बढ़ा के और अपनी एक अजीब शक्ल बना के ये लोगों को वरगलाने की कोशिश शुरू कर देता है और मज़ीद जो है लोगों से पैसे बटोर रहे हैं। तो ये दूसरे जो लोग हैं ये भी उसी चीज़ में जो है कुछ ज़्यादा हो जाते हैं और ये भी जज्बाती हो जाते हैं या पता नहीं क्या सूरत हाल है। लेकिन यह है कि इस किस्म के लोगों से, कम पढ़े लिखे लोगों से वो बेचारा क्या इरफान जानता होगा जो दुनियावी एतबार से अनपढ़ है। यही तो मसला है कि वो शख्स बेचारा जो दुनियावी एतबार से इस कदर कम इल्म है तो वो जो असल जो बातनी उलूम होते हैं, जो उर्रफा और बड़े बड़े हजरात जो वो उलूम जानते थे वो तो बड़े मुश्किल उलूम है। ये तो ज़ाहिर जो है अलिफ बा में ही अटका हुआ है। जो शख्स अलिफ बा में अटका हुआ है वो जाके वो मुश्किल मनाजिल को कहाँ तय कर सकेगा बेचारा। तो ये भी हमें एक अकल में आने वाली चीज़ होनी चाहिए कि जो शख्स जो है वो इस ज़ाहरी जो बड़ी आसान उलूम होते हैं, ये जो अलिफ बा से जो हुरूफ बनते हैं फिर इनसे लिखा जाता है, फिर कुछ अकली उलूम है, ये बेचारा जो है इस कदर ज़ईफ़ है कि इनको यही नहीं आते तो वो जाके वो दूसरे कुरान की आयत भी ठीक नहीं पढ़ सकता। मसलन कुरान की आयत में भी वो उनकी मुश्किलात है, अरबी इबारत को भी नहीं समझ सकता। तो बात यह है कि ये चीज़ें तो बड़ी ऐसी होती है कि इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। और ख़ुसूसी ये है कि जब यहीं पर ही इंसान जो है वो कम इल्म है तो वो दूसरे मराहिल में वो तो बड़ी मुश्किल चीज़ें होती है। और वो तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान जो है वो
اس سے اوپر کے حصوں سے وہ چیزیں حس ہوتی ہے. تو یہ شخص جو ہے اس قسم کی جو ہے لوگوں کو ہمیں وہ کرنا چاہیے. اور یہ ہر مذہب میں اور ہر دین میں بھی اس قسم کے لوگ موجود تھے اور پہلے بھی تھے, ابھی بھی ہے ہر میں جس کو یہ اس قسم کے لوگ ہیں. تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ واقعاً حقیقی طور پہ کوئی شخص ایسے اشخاص نہیں ہوں گے جو واقعاً اس منازل پر پہنچتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جب منازل پہ پہنچتے ہیں وہ اس قسم کی دنیا دار نہیں ہوا کرتے. اب یہ ہے کہ مثلاً آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ بعض کچھ ایسے افراد بھی ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا تارک الدنیا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, مولا علی کا ورد کرتے رہتے ہیں, یہ سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن زندگی جو ہے وہ شاہانہ زندگی گزارتا ہے. اور یا جو ہے بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوتی ہے. یعنی ایک طریقے سے یہ ہے, یہ یہاں کا جو ہے سلسلہ اور ہے, اور اپنے آپ کو بڑا عارف بنا رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھی ہے, لوگوں سے پیسے بھی لیتا ہے اور دنیا کے امور بھی انجام دیتا ہے, اور اچھے حالات بھی ہے. لباس جو ہے وہ انہوں نے جس کو کہا جائے ملنگانہ قسم کا لباس پہن کے. تو یہ لوگ جو ہے یہ قطعی طور پہ مخلص نہیں ہیں. آپ اس چیز کو 100% اپنے پاس رکھیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ قطعی طور پہ مخلص نہیں ہے. ان کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ یا تو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کو فالو کرتے ہیں, یا پھر اپنی جو ہے نادانی کی وجہ سے, یعنی کچھ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا حالات ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتے. یہ جو جن بزرگان کی آپ قصے کہانیاں سنتے ہیں اور جو کہتے تھے فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, تو وہ یہ اس قسم کے وہ نہیں تھے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. یہ وہ لوگ جو تھے وہ بڑے مخلص ہوا کرتے تھے, اور وہ بڑے شریف لوگ ہوتے تھے, وہ بڑے مولا والے ہوتے تھے. یہ جو لوگ ہیں یہ بیچارے یہ تو خود دنیا کا غلام ہے. تو دنیا کا غلام آدمی کہاں جو ہے وہ دین کی آپ کو ترویج کر سکے گا, دین کی کیا آپ کو سکھائے گا, اس کو خود نہیں سمجھا ہوا ہے تو آپ کو کیا سمجھائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان سب چیلنجز کو غیبت امام زمان علیہ السلام میں ان سب چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے, اور یقیناً ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ خود امام سے ہی توسل کرنا ہوگا. اور امام کے توسل میں جو ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ واضح ہوتی رہے گی. امام ہی ہمیں ہدایت کر سکتا ہے, چونکہ امام کے ایک القابات میں سے لقب معروف جو ہے وہ مہدی ہے, کہ جو انسان کو ہدایت کرنے والا ہے. ہدایت امام کے ہاتھ میں ہے. امام جو ہے امام زمان علیہ السلام وہی ہمیں ہدایت کریں گے انشاءاللہ. اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں فالو نہیں کرنی چاہیے. کچھ اپنے عقلی اعتبار سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ عقلی اعتبار سے بھی ہم اس رشد پہ پہنچے کہ کم از کم سمجھ سکے کہ حالات جو ہے وہ کس طریقے کے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں ملحوظ خاص رکھنی چاہیے, اور خود وقت کے امام کے انتظار میں, جو کہ انتظار سے مراد وہی اہتمام ہے کہ ہم آمادگی کر سکیں اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے بیعت کے لائق ہو جائیں, کہ امام کی بیعت ہم حاصل کریں اور ان کی لیاقت ہم میں آ جائیں, اور خود امام کے ناصرین میں سے آ جائیں, اور امام کے قیام میں ہم جو ہے وہ ایک اچھے ناصرین بن سکے. اور غیبت امام زمان علیہ السلام میں جو ایک چیز نہایت ہی مہم ہے وہ ہے دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام. بین الحرمین تمام مومنین کی نیابت میں دعا کرتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے. اللہم عجل لولیک الفرج.